अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की टॉप स्टोरीज और अहम खबरों पर नजर डालेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम में आज की पहली स्टोरी शामिल होगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान में नैब खत्म होने जा रहा है या फिर नवाज और जरदारी की फिर मौजें होने जा रही हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में नैब की सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। नैब का मुस्तकबल भी अब खतरे में पड़ने जा रहा है। क्या हकायक हैं ये आपको बताएंगे। सिलाई मशीनों से अरबों की कमाई, अलीमा खान ने खामोशी तोड़ दी। जायदादें डिक्लेयर और कानूनी हैं, अलीमा खान का बयान सामने आया है। सिलाई मशीनों से कारोबार चलाया जिससे कमाई हुई, जिससे जायदादें बनाई गई। अलीमा खान का आज का मौक़िफ़ सामने आया। हकायक क्या हैं ये आपके सामने रखेंगे। इसी तरह कौमी एयरलाइन का तबाह करने वाले बेनकाब हो चुके हैं। कौमी एयरलाइन में मुफ्त सफर करने वाले लोगों का डेटा सामने आया है। इसके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में शुहदा के जनाजे पर भारतीय फौज की फायरिंग हुई है, 16 जख्मी हुए हैं। मकबूजा कश्मीर में मोदी का दौरा कल होने जा रहा है, लेकिन उस दौरे के दौरान मामूलाते जिंदगी भी मुअत्तल हो चुके हैं। हकायक क्या हैं आपके सामने रखेंगे। इसी तरह यूरोप से बड़ी स्टोरी शामिल करेंगे। यूरोपीय इत्तेहाद रेजा रेजा होने का खतरा बढ़ चुका है। यूरोपीय पार्लिमानी अराकीन बरतानवी अवाम के सामने झुक गए हैं। बरतानवी अवाम के नाम यूरोपीय पार्लिमानी अराकीन ने खत लिखा है। हकायक क्या हैं ये आपको बताएंगे। इसी तरह 2018 में सबसे ज्यादा एहतजाज किस मुल्क में हुआ, तहलका खेज इंकिशाफात आपको इसी प्रोग्राम में दिखाएंगे। इसके अलावा ईरान पर अमरीकी हमले का मंसूबा बेनकाब हुआ है, अमरीकी जरीदे ने भांडा फोड़ दिया है। हकायक क्या हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा मशरक़े वुस्ता में बड़ा इनकलाब मुतवक्के है या फिर नहीं, अमरीकी वजीर खारजा का हंगामी दौरा किस मकसद के लिए हुआ, तफसीलात क्या हैं ये आपको बताएंगे। इसी तरह फैसलाबाद में ज़रई यूनिवर्सिटी का बड़ा इकदाम सामने आया है। सिस्टर डे मनाने का ऐलान किया है वैलेंटाइन के मुकाबले में। तफसीलात क्या हैं ये आपको बताएंगे। जद्दा में पाक सऊदी कंपनियों का 2 रोजा बड़ा इजलास सामने आया है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियां भी हैं, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज पर तफसीलात बात करेंगे, तफसीली बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमने बात करनी थी एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से। बहुत बड़ा केस दायर हुआ था, नैब की तरफ से केस दायर किया गया था और लंबी चौड़ी समातें हुई, जिसके बाद एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को और उनकी साहबजादी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 20 सजाएं हुई, लेकिन फिर बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। और अब जो है उस रिहाई के खिलाफ नैब ने एक अपील दायर की थी, उस अपील को खारिज कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस पर मुस्लिम लीग नून के लोग ये कह रहे हैं कि उनकी जीत हुई है। मुस्लिम लीग के जो बड़े रहनुमा थे नवाज शरीफ साहब, वो जीते हैं और नैब की इसमें इस हवाले से एक तरह से हार हुई है। और दूसरी तरफ से आज आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी उनके जो बयानात सामने आए, उन्होंने कहा कि नैब के चेयरमैन जो हैं
وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوں۔ نیب جو ہے وہ دوہرا سلوک کر رہا ہے، نیب اپنا اثر و رسوخ کھو چکا ہے، نیب کے قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ نیب کا احتسابی عمل کیا ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ نیب صحیح معنوں میں احتساب نہیں کر رہا؟ کیا یہ بات درست ہے کہ نیب اصل جو مجرم ہیں ان کو نہیں پکڑ رہا؟ کیا یہ بات بھی درست ہے کہ نیب جو ہے وہ چند لوگوں کو پکڑ رہا ہے، انتقام لے رہا ہے؟ یہ تفصیلات کیا ہیں اور مستقبل نیب کا کیا ہوگا، اس حوالے سے شکوک و شبہات جنم دے رہے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس پر پوری پاکستانی قوم بھی نظریں جمائی بیٹھی ہے۔ اب حالات مستقبل میں کیا ہونے جا رہے ہیں اور جو سیاستدانوں کا مستقبل ہے وہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے وہ مخمصے ہیں جس سے پوری قوم جس سے حقائق جو ہے پوری قوم جاننا چاہتی ہے۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان کی جائیدادوں کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بھی بڑی چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں، اور جس طرح سے آج سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اور انہوں نے کہا کہ ان کا اپنا کاروبار تھا، بہت پہلے انہوں نے شروع کیا تھا، اور اس کاروبار کے ذریعے سے جو آمدنی ہوئی اس سے جائیدادیں بنائی گئیں اور وہ جائیدادیں قانونی ہیں اور ڈکلیئرڈ ہیں۔ اس حوالے سے جو ان کا بیان سامنے آیا، تو اس کے بعد دوسری طرف سے اپوزیشن رہنما جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو جائیدادیں ہیں یہ چھپائی گئی تھیں، اس حوالے سے ان کو سزا ہونی چاہیے، نیب ان کو بھی پکڑے۔ اور جو باقی جو اپوزیشن لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خود تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر نیب میں کیسز چل رہے ہیں، ان کو بھی پکڑنا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے یہ متضاد ہے، ایک دوسرے پر بیانات ہیں، قوم اس حوالے سے کافی پریشان ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی رہے ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، یہ فرمائیے گا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں جو نیب کی جو درخواست تھی وہ مسترد ہوئی ہے ایک طرح سے، اور پھر دوسری طرف سے احتساب کا عمل، اس میں زرداری صاحب کا آج کا جو بیان سامنے آیا وہ بھی، اور ساتھ میں علیمہ خان کی جائیدادوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نیب کا جو احتسابی عمل ہے یہ درست طریقے سے درست سمت میں چل رہا ہے، اور کیا نیب کو ختم بھی کیا جا رہا ہے، یا جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ویسے بھی اصولی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کو اور صدر کو جو انہوں نے ضمانت پر رہا کیا تھا، تو انہوں نے بہت ہی لاجک انداز سے انہوں نے 45 صفحے کا ایک ججمنٹ لکھی تھی، جس میں انہوں نے نیب کی ساری وہ جو خامیاں تھی وہ سب انہوں نے باقاعدہ اس اپنے فیصلے میں درج کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہاں نیب نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے، جھوٹ چھوڑ دیا ہے، کمی چھوڑ دی ہے۔ اس کو فائدہ اٹھایا نواز شریف صاحب نے، احتساب کورٹ کے جو جج تھے ان کے فیصلے کی میں بہت سی زیادہ ابہام تھا، اس بالکل فیصلے کے اندر تسلسل نہیں تھا، ان اس لحاظ یا تو ان کی قابلیت اتنی تھی جس طرح فیصلہ لکھا، یا ان کی صلاحیت نہیں تھی یا اہلیت نہیں تھی۔ ان کی اس اہلیت اور صلاحیتوں کی کمزوری کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کو فائدہ پہنچا۔ اب جب جسٹس عطا اللہ صاحب نے جو فیصلہ لکھا اور بڑا لاجک کے ساتھ لکھا تھا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 5 جج تھے، بڑے محترم جج، جس میں تو ایک جج تو ابھی چند دنوں میں چیف جسٹس پاکستان بن جائیں گے، تو انہوں نے سارا حالات کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اور دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں عطا اللہ صاحب، وہ بڑے ٹاپ کلاس کے اپرائٹ جج ہیں، اب وہ اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بن گئے ہیں۔ تو یہ تو مناسب نہیں تھا نا کہ ان کے فیصلے کو یہ انڈیو کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ انہوں نے تمام چیز کو دیکھتے ہوئے ان کی ضمانت کو برقرار رکھا، لیکن مقدمہ چلتا رہے گا۔ جو ان کے خلاف کرپشن کی سزا دی ہے 10 سال کی، وہ ضمانت تو ہوگی لیکن مقدمہ چلتا رہے گا۔ اب مقدمے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے، اور اس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائے گا۔ اس میں ایک نفسیاتی طور پر تو نواز شریف کو فائدہ پہنچ گیا ہے، لیکن بہرحال سزا تو برقرار ہے، 10 سال کی سزا ہے، کرامات تو لٹک رہی ہے۔ اب دیکھیں، اب تو حالات اس طرح سے بدلتے جا رہے ہیں کہ نیب کے پاس اس طرح کے اپرائٹ قسم کے ججمنٹ لکھنے والے نہیں ہیں۔ ان کے جو ایک سیاست جج ٹائپ کا ہوتا ہے، احتساب کورٹ کا جج جو ہوتا ہے، اس کا جو کریٹیریا ہے وہ ہماری عدالتی لینگویج میں وہ ایک سیشن جج کے برابر ہے، ظاہر ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر نہیں ہے، تو پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں، ابہام بھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو پراسیکیوٹر ہوتا ہے احتساب کورٹ کا، وہ بھی اتنے زیادہ قابل نہیں ہے
کہ اس کیس کو صحیح لے کے جائیں. اس سے کمزوری سمجھ لیں یا کوئی ان کی اہلیت نہیں ہے یا صلاحیت نہیں ہے, یا فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ بڑے اپرائٹ قسم کے جو وکلا ہیں ان کو پراسیکیوٹر مقرر کرے. لیکن بہرحال سزا برقرار ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. سر یہ بھی بتائیں کہ جہاں تک نیب کا تعلق ہے. جی جی بالکل, جی فرمائیے. جی بتائیے. جی جاری رکھیے سر اپنی گفتگو. آگے میں یہ چاہ رہا تھا کہ نیب کے اندر بھی جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں ان کی طاقت میں ان کے اضافہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے اختیارات کو اور مزید جو ہے وہ پالش کرنا چاہتے ہیں, اس میں ان کی کمی نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ عمران خان کا جو مقصد ہے وہ ہے احتساب کے نام سے ان کو ووٹ ملا ہے, احتساب کے نام پر وہ اقتدار میں آئے ہیں. اگر انہیں کہیں اپنی کمزوری کوتاہی دکھائی تو ظاہر ہے پھر عوام جو ہے وہ اس کو کوئی چیز کو لائق نہیں کرے گی, ان کا ووٹ بینک بھی کم ہوگا. اور آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں چند مہینوں میں تو اس پر اثر پڑ جائے گا. تو لیکن عمران خان کا سٹینڈ ابھی تک تو مضبوط ہے. وہ اس قانون کو اور زیادہ جامع بنا کے مؤثر بنا کر چلیے وہ تو مضبوط کر لیں گے. لیکن سر ایک اور اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے علیمہ خان کی جائیدادوں کا معاملہ ہے, زرداری صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ چند لوگوں کا یہ احتساب ہو رہا ہے تو زرداری صاحب کی ضمانتیں بھی منظور ہو جاتی ہیں, تو آپ اس لوگ کہہ رہے ہیں یہ تضاد ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ درست ہے کہ اس وقت چونکہ حکمران جماعت کے بعد وزراء جو نیب کی لپیٹ میں زد میں ہیں تو ان کو بھی سزا امیڈیٹلی ان کے بارے میں فیصلہ آ جانا چاہیے. اس میں پرویز خٹک بھی شامل ہیں, اسی طرح پرائم منسٹر کے جو سیکرٹری ہیں اعظم خان ان کا نام بھی آیا ہوا ہے, اور اسی طرح ان کے عاطف ہیں جو سینئر منسٹر ہے خیبر پختونخوا ان کے نام بھی آئے ہوئے ہیں. تو جس طرح اور گندی پور کا مسئلہ چل رہا ہے تو یہ امیڈیٹلی ان کے خلاف مقدمے جو ہیں فیصلے آ جانے چاہیے. ان کو ابھی تک ان کو سرد خانے میں نہ رکھے, سزا دے دیں. ایون جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف ہیلی کاپٹر کا کیس چل رہا ہے, اسی طرح پرائم منسٹر کی پارٹی کا جو الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے, تو سارے کیس کو آہستہ سب کو آپ آنے چاہیے. ان کو اب سرد خانے میں نہ رکھیں, جیسے فیصلہ کریں میرٹ پہ کریں, جیسا کریں بری کریں جیسے بھی کریں, لیکن میرٹ پہ کریں. لیکن اس پر فیصلہ عوام کی نظروں میں آنا چاہیے. میڈیا آزاد ہے, میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, تو اس لیے یہ بات درست ہے اپوزیشن کی کہ فیصلہ اس وقت جھکاؤ ایک ہی پارٹی کی طرف ہے, وہ جو درست نہیں ہے. پارٹی پی ٹی آئی میں بھی بہت سے کرپٹ لوگ ہیں, ان کا بھی آنا چاہیے. جی چلیں, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام, یہ تھے ہمارے ساتھ قمر دلشاد صاحب, بہت اچھی گفتگو کی. نیب کے اوپر اعتراضات ہیں, تضادات بھی ہیں, نیب کو اس حوالے سے اپنی کارکردگی کو جائزہ لینا ہوگا, اسے درست کرنا ہوگا, اور اپوزیشن رہنماؤں کے جماعتوں کے جو اعتراضات ہیں ان کو رد کرنے کے لیے بہترین آپشن یہی ہے کہ تمام کے تمام لوگ جن پر الزامات ہیں یا جو نیب کو مطلوب ہیں ان کو برابر طور پر ان کے ساتھ سلوک کیا جائے اور انہیں سزا دی جائے. آگے بڑھ لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں یورپ سے ہمارے پاس خبر ہے کہ برطانوی عوام کے سامنے جو یورپی پارلیمانی اراکین ہیں وہ جھک گئے ہیں. یورپ کا جو اتحاد تھا وہ ریزہ ریزہ ہونے جا رہا ہے. یورپی پارلیمان کے جو 130 لوگ تھے انہوں نے مل کر ایک خط لکھا ہے برطانوی عوام کے نام. اس خط میں برطانوی عوام سے کیا درخواست کی گئی ہے, یہ تفصیلات آپ کو ہم اپنی اس ڈاکومنٹری میں دکھانے جا رہے ہیں. ڈاکومنٹری دیکھیے, اس کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. یورپ برطانوی عوام کے سامنے جھک گیا. یورپی پارلیمنٹ کے اراکین نے بریگزٹ کے بعد ہونے والی تباہی سے بچاؤ کے لیے ایک مشترکہ خط میں برطانوی عوام سے یورپی یونین چھوڑنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کر دی. دی انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق یورپی پارلیمنٹ کے آسٹرین رکن کی جانب سے پیش کیے گئے خط پر ان کے 129 ساتھیوں نے دستخط کیے, جس کے متن میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں حال ہی میں پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے بر اعظم میں بے چینی بڑھ رہی ہے. خط میں لکھا گیا کہ ہم آپ کی ملکی سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی مدد کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ ان افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو بریگزٹ کے فیصلے پر ایک مرتبہ غور کرنے کا موقع چاہتے ہیں. اب یہ واضح ہے کہ بریگزٹ 3 سال قبل یورپی یونین چھوڑنے کی مہم کے لیے کیے گئے وعدوں سے مختلف ہے. کنزرویٹو, لبرل, سوشلسٹ اور گرین گروپس کے نمائندوں نے اس بات کا اضافہ کیا کہ وہ برطانیہ کی جانب سے یورپی یونین کے فیصلے کا احترام مگر اس پر افسوس کرتے ہیں. خط کے متن کے مطابق یورپی یونین میں رہنے
کرنے سے متعلق برطانیہ کے کسی بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا جائے گا اور ہم یورپی یونین میں اصلاحات اور بہتری کے لیے آپ یعنی برطانیہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ یہ تمام شہریوں کے مفاد میں بہتر طریقے سے کام کرے۔ پارلیمانی اراکین کا کہنا تھا کہ گزشتہ 40 برس میں برطانوی سیاست دانوں اور شہریوں کی جانب سے یورپین منصوبے میں تعاون پر شکر گزار ہیں۔ ہم برطانوی ساتھیوں کی غیر معمولی مہارت کو یاد کریں گے۔ خط میں کہا گیا کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بات پر دوبارہ غور کریں کہ یونین کو چھوڑنا برطانیہ اور یورپیوں کی اگلی نسل کے مفاد میں ہے یا نہیں، جو رہائش اور ایک ساتھ کام کرنے کے مواقع کھو دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بریگزٹ ہم سب کو کمزور کر دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ رہیں، ایک ساتھ ہم بہت مضبوط ہیں اور اکٹھے رہ کر ہم یورپ کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ برطانیہ کی زیادہ تر عوام یورپی یونین سے علیحدگی کی حامی ہے۔ یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کے بعد یورپی اتحاد ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس اتحاد کو بچانے کے لیے یورپ آخری کوشش کر رہا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی، یورپی اتحاد ریزہ ریزہ ہونے جا رہا ہے۔ یورپی پارلیمانی اراکین نے مل کر مشترکہ طور پر خط لکھا ہے برطانوی عوام کے نام پر۔ برطانوی عوام سے درخواست کی گئی ہے بریگزٹ کا جو فیصلہ آیا تھا جس میں برطانوی عوام نے یہ کہا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ برطانوی عوام یورپی یونین یا یورپی اتحاد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کیونکہ برطانوی عوام کو اس سے بہت زیادہ نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ یورپی یونین اور اسی طرح نیٹو کے جو اخراجات ہیں وہ برطانوی عوام ٹیکسوں کے ذریعے ادا کرتی ہے، اس لیے برطانوی عوام نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ گزشتہ 2 سالوں سے یہ معاملہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اس میں برطانوی عوام نے کہا تھا کہ برطانیہ کو یورپی یونین سے نکل جانا چاہیے، یورپی اتحاد سے، نیٹو سے نکل جانا چاہیے۔ اس کا فائدہ برطانوی عوام کے نزدیک یہ ہوگا کہ انہیں ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، انہیں اپنے اخراجات جو ہے نیٹو کے اخراجات میں اپنی کمائی سے پیسے نہیں دینے پڑیں گے، اور ساتھ ساتھ جو جابز کا معاملہ ہے، جو نوکریوں کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے برطانیہ کے اندر، اس میں برطانوی عوام کو زیادہ سے زیادہ حصہ ملے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے نقصانات بھی ہوں گے۔ انہی نقصانات کو پیش نظر رکھ کر یورپی پارلیمانی اراکین نے ایک خط لکھا ہے مشترکہ طور پر، اور اس میں 130 اراکین کے دستخط بھی ہیں، اور اس خط کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ برطانوی عوام سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ یورپی اتحاد سے، یورپی یونین سے اور نیٹو وغیرہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ ساتھ ہی رہیں، یورپ سے الگ نہ ہوں۔ اس سے دشمن کو فائدہ ہوگا، یورپ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یورپی اتحاد ٹوٹ جائے گا، اور پھر دونوں جو یورپ کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے ممالک میں سفر بھی نہیں کر سکیں گے، اور دنیا میں جو ایک طاقت ہے بر اعظم یورپ کی وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس خط میں شامل کی گئی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ برطانوی عوام کے جو خدشات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، انہیں حل کرنے کے لیے یورپی پارلیمان جو ہے وہ مل کر مشترکہ طور پر کام کرے گا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ برطانوی عوام فیصلہ جب کر چکی ہے تو وہ کر چکی ہے، اب وہ کبھی بھی واپس یورپ کے ساتھ، یورپی اتحاد کے ساتھ ملنے والی نہیں ہے۔ بات کر لیتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر سے۔ یہ خبر ہمارے پاس ہے، مقبوضہ کشمیر شہداء کے جنازے پر بھارتی فوج کی فائرنگ کا واقعہ سامنے آیا۔ گزشتہ کل شہداء کے جنازہ ادا کیا جا رہا تھا، لیکن بھارتی فوج نے وہاں پر فائرنگ کر دی، اور فائرنگ کے نتیجے میں تقریباً 16 کے قریب جو ہے کشمیری زخمی بھی ہو گئے، اور گزشتہ کل ہی کی خبر تھی کہ 2 کشمیریوں کو بھی شہید کیا گیا ہے ضلع کپواڑہ کے اندر۔ اور ساتھ ساتھ کل کی ایک افسوسناک خبر جو یہ تھی کہ بھارت نے سفارتی آداب کو رونتے ہوئے بھارت کے اندر جو پاکستانی سفارتکار تھے انہیں گرفتار کر لیا تھا، پھر بعد میں پاکستان کے احتجاج پر انہیں رہا بھی کیا گیا۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں کل مودی جو ہے وہ انتخابی کمپین کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انتظامات ہیں، جو وہاں پر معمولات زندگی ہیں وہ معطل ہیں۔ بھارتی فوج نے ہر جگہ پر ایک کرفیو کا جو منظر ہے وہ نافذ کیا ہوا ہے۔ اور ایک اور خبر یہ چل رہی ہے کہ انڈیا جو ہے، انڈین جو آرمی ہے، انہوں نے خود سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور ان سرنگوں میں انڈیا کے فوجی خود ہی مارے جا رہے ہیں، اور پھر الزامات پاکستان پر لگائے جا رہے ہیں۔ آج بھی ٹویٹر پر یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا کہ مودی جو ہے وہ خود اپنے انڈین فوجیوں کو مقبوضہ کشمیر میں مرواتا ہے اور پھر اس کا الزام پاکستان پر دھر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بھی بات کر لیں گے، ہمارے ساتھ ابھی لائن پر موجود ہوں گے حافظ شفیق الرحمان، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ تفصیلات کیا ہیں
اور بھارت کس طرح سے پاکستان پر الزامات دھرتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر کیوں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے، پچھلے 70 سالوں سے کشمیری عوام پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن یہ سلسلہ رک نہیں رہا، اور اب ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی سیاست جو ہے وہ کشمیر پر چمکاتا ہے، کشمیری عوام کے خون پر اپنی سیاست کو رنگین کیا جاتا ہے۔ بھارتی سیاستدان سارے کے سارے، تمام کے تمام سیاسی جماعتیں، چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، سب کی سب کشمیر کے حوالے سے بیک آواز ہیں، اور کشمیر پر بھارتی قابض جو فورسز ہیں ان کی کارروائیوں کا دفاع بھی کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیری عوام پتھر مارتے ہیں تو بدلے میں انڈین آرمی جو ہے وہ ان کو مارتی ہے۔ بلکہ گزشتہ مہینے ایک بیان بھی سامنے آیا تھا جس میں بھارتی آرمی چیف کا یہ متنازع بیان دنیا نے دیکھا بھی اور سنا بھی، کہ بھارتی آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتھر باز جو کشمیری عوام احتجاج کرتے ہیں، اگر وہ پتھر مارتے ہیں بھارتی فوجیوں پر، تو ہم نے بھارتی فوجیوں کو کہہ رکھا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، انہیں مار سکتے ہیں۔ یہ بیان سامنے آیا تھا گزشتہ مہینے بھارتی آرمی چیف کا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں کشمیر کا، اور ساتھ میں وہاں پر معمولاتی زندگی بھی معطل ہے، انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو عام جو لوگ ہیں ان کے لیے زندگی بڑی ایک سخت کر دی گئی ہے، کیونکہ گھروں میں وہ محصور کر دیے گئے ہیں، وہاں پر ہڑتالیں ہیں، بازار بند کیے جا رہے ہیں، اور بلکہ ہر روز ہی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سبز کپڑے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، اور اب جو ایک اور خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ ہوا کہ خود وہاں پر سرنگیں بچھائی گئی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان سرنگوں کے ذریعے بھارتی جو فوجی ہیں وہ خود مارے جا رہے ہیں، اور الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے۔ تو یہ حقائق ہیں بھارت کے، یہ چہرہ ہے بھارت کا، یہ صورتحال ہے بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں۔ اور دوسری طرف سے بھارت چونکہ دنیا بھر میں جمہوریت کا راگ الاپتا ہے، بھارت یہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک بھارت ہے، لیکن جمہوری ملک کا چہرہ یہ ہے کہ وہاں پر سفارتی آداب کو بھی رون دیا جاتا ہے۔ بھارت کے اندر پاکستانی سفارتکار کو کل رات گرفتار کیا گیا، اور 3 گھنٹے سے زائد جو ہے وقت گزر گیا، انہیں اپنی تحویل میں رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان کے احتجاج کے بعد جو ہے پاکستانی سفارتکار کو رہائی ملی۔ یہ بھارت میں ہو رہا ہے، حالانکہ ویانا کے قانون کے مطابق یہ ایک رول ہے کہ کسی بھی سفارتکار کو کوئی بھی ملک گرفتار نہیں کر سکتا۔ سفارتکاروں کو ہمیشہ سے خصوصی استثناء حاصل ہوتا ہے، لیکن بھارت نے سفارتی آداب بھی روندے، اور اب بھارت جو ہے اس ڈٹائی پر پاکستان سے یا دنیا سے معافی بھی نہیں مانگ رہا۔ یہ صورتحال ہے، یہ چہرہ ہے اس بھارت کا جو دنیا بھر میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ جمہوری ملک ہے۔ بہرحال آگے بڑھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں قومی ایئر لائن کے حوالے سے۔ پاکستان ایئر لائن یعنی PIA جو پاکستان کی مشہور ایئر لائن ہے، بدقسمتی سے گزشتہ کئی سالوں سے خسارے کا شکار ہے، اور بہت سارے اسکینڈل ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو پاکستان ایئر لائن کے حوالے سے سامنے آتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ مسافروں کو اٹھا کر ہی نہیں لے جاتی، کبھی مسافروں کا سامان بھول کر آ جاتی ہے، اور کبھی طیارے کی جانچ پڑتال نہیں ہوتی، جس طرح سے گزشتہ دنوں تحقیقات سامنے آئی تھیں کہ جنید جمشید کا جو PIA کا طیارہ تھا اس کی جانچ پڑتال نہیں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے خود جو سول ایویشن اتھارٹی تھی وہ اور PIA کے ذمہ دار وہ اس کے ذمہ دار تھے۔ تو یہ معاملات سامنے تو آتے رہتے تھے۔ اب ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے جس کے مطابق ایک تحقیقات سامنے آئی ہیں، اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ 1,86,00,000 روپے کے مفت ٹکٹس جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں، اور یہ گزشتہ سال 2018 جنوری 2018 سے اگست 2018 یعنی مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ 1,86,00,000 کے ٹکٹس مفت تقسیم کیے گئے ہیں پاکستان ایئر لائن کے، اور یہ جنوری 2018 سے اگست کے دورانیے میں تقسیم کیے گئے ہیں، اور یہ جن کو تقسیم کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مالدار ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں خود ٹکٹس خریدنے کے حقدار بھی ہیں، بلکہ وہ اس کی طاقت بھی رکھتے ہیں، خود ٹکٹس خرید سکتے تھے، لیکن ان کو مفت میں پاکستان ایئر لائن کے ٹکٹ تقسیم کیے گئے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ 1,86,00,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہے، اتنی بڑی رقم سے PIA کے اوپر جو خسارہ ہے، جو اس نے ملکی اور غیر ملکی ایئرپورٹس پر جو پیسے ادا کرنے ہیں، اتنی بڑی رقم سے کم از کم کچھ خسارے میں ہی کمی کی جا سکتی تھی، لیکن
لیکن جو پاکستان کے سیاستدان ہیں، جو کرپٹ مافیا ہے، انہوں نے پاکستان کی ایئر لائن کو جس طرح سے تباہ کیا، اب وہ اس کی ایک صورت جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ مفت میں ٹکٹس بھی بانٹے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ان کرپٹ مافیا کی جنہوں نے پاکستان کی ایئر لائن کو تباہ کیا۔ یہ وہ ایئر لائن ہے جس نے دو ملکوں کی ایئر لائنز کو سہارا دیا، انہیں کھڑا کیا۔ چین کی مثال ایک دنیا کے سامنے ہے کہ چینی ایئر لائن کو آگے لے کے جانے میں، اور ملیشیا کی ایئر لائن کو آگے لے کے جانے میں، اور دیگر ملکوں کے جو ایئر لائنز ہیں، ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان کی ہی ایئر لائنز تھی جو بہت سے ملکوں میں جاتی تھی، جبکہ چین، ملیشیا، انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات تک جو ہے ان کی ایئر لائنز دنیا بھر میں مشہور نہیں تھی، لیکن پاکستان کی ایئر لائنز تھی اور اپنا دنیا میں ایک نام رکھتی تھی۔ لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ اس ایئر لائن کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تباہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ حکمران ہیں، وہ کرپٹ مافیا ہے جنہوں نے ملک کو 70 سالوں سے لوٹ کر کھایا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پی آئی اے کو خسارے میں، پی آئی اے کو برباد کرنے میں، پاکستان سٹیل مل کو برباد کرنے میں، پاکستان ریلوے کو برباد کرنے میں، پورے پاکستان کو برباد کرنے میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ 1,86,00,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہے کہ مفت میں ٹکٹس بانٹ دیے جائیں۔ جن لوگوں نے مفت میں ٹکٹس لیے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان کو بھی کڑی سزائیں ملنی چاہیے، اور جن لوگوں نے بانٹے، جن لوگوں نے یہ کام کیا، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ افسوسناک صورتحال جو ہم نے آپ کو آگاہ کی پاکستان قومی لائن اور پاکستان کرپشن کے حوالے سے۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید بات کر لیتے ہیں 2018 میں سب سے زیادہ احتجاجی مظاہرے کہاں پر ہوئے۔ ایران سے یہ ہمارے پاس سٹوری ہے، اس حوالے سے ایک ہمارے پاس رپورٹ بھی ہے، رپورٹ دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 2018 میں سب سے زیادہ احتجاجی مظاہرے کس ملک میں ہوئے؟ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق ایران 2018 کے دوران ان ممالک میں سر فہرست رہا ہے جہاں حکومتوں کے غیر منصفانہ رویے کے خلاف عوام احتجاج پر مجبور ہوئے۔ انسانی حقوق کی ایک غیر سرکاری تنظیم آکلیڈ کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران گزشتہ برس احتجاج کا سامنا کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر رہا ہے۔ واضح رہے کہ آکلیڈ نامی تنظیم دنیا بھر میں جنگ زدہ علاقوں اور سیاسی بے چینی کے شکار ممالک میں شہریوں کے حقوق کے حوالے سے ڈیٹا جمع کرتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2018 کے دوران ایران میں 2251 احتجاجی مظاہرے اور جلوس نکالے گئے، جو کہ 2017 کی نسبت 284% زیادہ ہیں۔ اس طرح ایران کا احتجاج کے حوالے سے شمار پاکستان اور بھارت کے بعد تیسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پوری دنیا میں حکومتوں کے خلاف ان کے عوام کے احتجاج میں کمی دیکھی گئی، مگر جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں احتجاج کے تناسب میں 33% اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق عوامی احتجاج کا سامنا کرنے والے ممالک میں بھارت پہلے نمبر پر رہا، اس کے بعد پاکستان دوسرے اور ایران تیسرے نمبر پر رہا ہے۔ 2018 کے دوران ایران میں عوامی بے چینی میں 284% اضافہ دیکھا گیا۔ حکومتوں کے خلاف عوامی احتجاج کی لہر جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی میں یکساں رہی۔ بھارت اور پاکستان میں ملک کی مذہبی جماعتوں کی طرف سے احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے۔ بھارت میں کسان، طلباء اور مزدوروں نے بھی احتجاجی ریلیاں نکالی۔ 24 اردو ذرائع کے مطابق ایران میں 80% عوام غربت کا شکار ہیں۔ ایرانی وسائل یا تو کرپشن پر خرچ ہو رہے ہیں یا پھر عراق، شام، لبنان، یمن، افغانستان اور دیگر بیرونی جنگوں میں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ایران سالانہ 6 سے 8 ارب ڈالر شام میں خرچ کرتا ہے، جبکہ حزب اللہ ملیشیا کو سالانہ 500 ملین سے 1 ارب ڈالر دیے جا رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی کہ ایران کے حوالے سے یہ صورتحال اور یہ خبر سامنے آئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 2018 میں جو سب سے زیادہ احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں ان میں ایران جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ ایران کے اندر 2018 میں سب سے زیادہ احتجاجی مظاہرے ہوئے، 2200 سے زائد جو ہیں احتجاجی مظاہرے بتائے جاتے ہیں کہ احتجاجی مظاہرے ایران میں ہوئے۔ ایران کے مختلف شہروں میں ہوئے، تہران، اصفہان، بلوچستان، شیستان اور دیگر جو بڑے بڑے جو صوبے ہیں ایران کے تمام علاقوں میں یہ مظاہرے ہوئے ہیں، اور یہ مظاہرے دنیا بھر نے دیکھا۔ اگرچہ ایران کا جو میڈیا ہے وہ اسے ہائی لائٹ نہیں کرتا، وہاں پر جو عوام کے مسائل ہیں اسے باہر نہیں آنے دیا جاتا، میڈیا پر پابندی ہے، لیکن بہرحال دنیا نے یہ دیکھا کہ ایران کے اندر غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے خلاف گزشتہ سال سب سے زیادہ احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو کلیش ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو باہمی طور پر تنازع
چل رہا ہے جوہری توانائی کے حصول کے حوالے سے، پھر جو معاہدہ منسوخ ہوا اس حوالے سے، پھر ایران کی جو بیرونی ممالک میں مداخلت ہے، بالخصوص شام میں، عراق میں، لبنان میں، یمن میں اور افغانستان وغیرہ میں، ان تمام ممالک میں جو بیرونی مداخلت ہے، اس پر ایک جو انکشافات سامنے آئے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سالانہ اربوں ڈالر جو ہے وہ ایران سے بیرونی ممالک کی جنگوں میں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ایران میں مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاستدانوں کے جو قصے ہیں کرپشن کے حوالے سے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ دنیا بھر میں جو کرپشن کا معاملہ ہے یہ بہت سنگین ہے، جس کی وجہ سے عوامی جو وسائل ہیں وہ چند لوگ کھا جاتے ہیں، چند لوگوں پر خرچ کیے جاتے ہیں، چند لوگ ہی ان وسائل سے استفادہ کرتے ہیں، جبکہ عوام تک وہ وسائل نہیں پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کے اندر مہنگائی بھی ہو جاتی ہے، عوام مہنگائی کا بھی سامنا کرتی ہے، عوام غربت کا بھی سامنا کرتی ہے، بے روزگاری کا بھی سامنا کرتی ہے۔ ایران کے اندر یہ صورتحال ہے، کئی سکول ہیں، کئی ملازمین ہیں جن کو 6 مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو احتجاج کرنے والے تھے ان کو اٹھا کر جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ایران کی، یہی وجہ ہے کہ 2018 میں سب سے زیادہ احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ ایران میں ہوئے ہیں۔ اب اس صورتحال سے سب سے زیادہ جو شکار ہوئی ہے وہ ایرانی عوام ہوئی ہے۔ اب ایرانی عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ کم از کم ان کے جو قومی وسائل ہیں وہ ان پر خرچ کیے جائیں۔ 80% بتائی جاتی ہے رپورٹ کے مطابق کہ 80% لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں ایران کے اندر، اور چونکہ میڈیا پر پابندی ہے، آزادی نہیں ہے، اس لیے ان کے مسائل جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے۔ بہرحال ایران سے ایک سٹوری اور شامل کر لیتے ہیں۔ ہم نے بات کرنی تھی کہ امریکہ نے ایران پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، یہ ایک دعویٰ سامنے آیا ہے وال سٹریٹ جرنل کا، جو ایک بڑا جریدہ ہے، بڑا میڈیا نیٹ ورک ہے امریکہ کا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے حملے کی منصوبہ بندی کی تھی کہ ایران پر حملہ کر لیا جائے۔ یہ گزشتہ سال ستمبر کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چونکہ ایران جو ہے بیرونی دنیا میں مداخلت کر رہا ہے، اس لیے اس کی مداخلت کو روکنے کے لیے، جوہری توانائی کے حصول کو روکنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ایران کا دیگر ممالک میں ایک سنگین منصوبہ تھا اس کو روکنے کے لیے جو ہے امریکہ نے ایک منصوبہ بندی کی تھی کہ ایران پر حملہ کر دیا جائے، لیکن وہ ابھی حملہ نہیں ہوا۔ لیکن آگے مستقبل میں کیا ہوتا ہے یہ بڑی یہ اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح سے بیرونی دنیا میں جنگیں برپا کی ہیں ایران نے، تو ہو سکتا ہے کہ ایران کے اوپر بھی اٹیک ہو جائے، ایران کے اندر بھی جنگی صورتحال پیدا کر لی جائے۔ یہ مستقبل ہی بتائے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، مزید بات کر لیتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ مشرق وسطی سامنے آیا ہے۔ مائک پومپیو اپنے مشرق وسطی کے ہنگامی دورے پر قطر بھی گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات بھی گئے ہیں، اور بحرین بھی گئے ہیں، اور سعودی عرب بھی آئے ہیں۔ آج انہوں نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان سے ملاقات بھی کی ہے، اور ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ دورہ بہت سے عالمی ایشوز جو ہیں ان کے پیش نظر سامنے آیا ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ کو افغانستان سے انخلا بھی درپیش ہے۔ امریکہ شام کی صورتحال کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے، امریکہ شام سے بھی نکلنا چاہتا ہے، پھر ٹرمپ کو خود وہاں کے اندر سے مسائل کا سامنا ہے۔ امریکہ کے اندر انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، اور ٹرمپ کے خلاف جو ہے پینٹاگون اور دفاعی ادارے جو ہیں وہ متفق ہیں، اور بڑے بڑے جو امریکہ کے صحافتی ادارے ہیں وہ بھی ٹرمپ کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے، پھر سعودی عرب کا جو کردار ہے شام میں، افغانستان میں اور خطے کے دیگر ممالک میں، تو اور پھر یمن کا جو معاملہ ہے وہ بھی سامنے ہے۔ تو ان سارے ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے دورہ کیا تھا مشرق وسطی کا۔ اس کے لیے وہ متحدہ عرب امارات بھی گئے، اور ریاض بھی پہنچے، شاہ سلمان سے ملاقاتیں بھی ہوئی، اور بحرین وغیرہ میں بھی گئے تھے۔ تو اس ملاقات کے دوران کہا یہ گیا ہے کہ دونوں ملکوں نے اتفاق کیا ہے کہ تمام جو شام کا مسئلہ ہے، یمن کا مسئلہ ہے، افغانستان کا مسئلہ ہے، اس میں مل کر جو ہے اسے حل کیا جائے گا۔ بالخصوص یمن کا جو معاملہ ہے، اس میں سویڈن میں جو مذاکرات ہوئے تھے حوثیوں کے اور یمنی حکومت کے درمیان، ان مذاکرات کی روشنی میں یمن کے معاملے کو حل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ یمن کی صورتحال کنٹرول ہو جائے گی۔ اور یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مشرق وسطی اور خلیجی ممالک کے جو آپس کے ممالک ہیں ان کو ایک کرنے کی، ان کے اختلافات کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی امریکی وزیر خارجہ کا یہ دورہ جو ہے بہت اہم بتایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی، جو فیصل آباد کے اندر ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، اس میں ایک بڑا شاندار کارنامہ سامنے آیا ہے،
اور زرعی یونیورسٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ فروری کے اندر ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، جس میں بے حیائی کو جو ایک بے حیائی کا نام ہے، ویلنٹائن ایک بے حیائی کا نام ہے، اور اس کے فروغ کے لیے، بے حیائی کے فروغ کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بھی اس دن کی بڑی تشہیر کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے فیصل آباد کی جو یونیورسٹی ہے، مشہور یونیورسٹی ہے، اس نے اس حوالے سے بڑا ایک اقدام اٹھایا ہے، اور فیصل آباد یونیورسٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ سسٹر ڈے منائیں گے، یعنی بہنوں کا دن منائیں گے۔ بہنوں کا یہ دن اس حوالے سے منایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں حیا کے کلچر کو پروموٹ کیا جائے، پاکستان میں حیا کو عام کیا جائے، بے حیائی، فحاشی، عریانی پھیلانے والوں کو ایک واضح پیغام دیا جائے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلامی شناخت رکھتا ہے، پاکستان کی اسلامی پہچان ہے، پاکستان اپنی اس پہچان کو عام کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے جو تمام کے تمام لوگ ہیں وہ بھی حیا کو پسند کرتے ہیں اور اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، فیصل آباد سے صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں فیصل آباد کے، جناب ذکر اللہ حسنی صاحب اس وقت مسئلہ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا فیصل آباد یونیورسٹی کی طرف سے سسٹر ڈے منانے کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل مدنی بھائی، یہاں پہ فیصل آباد میں فیصل آباد یونیورسٹی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے۔ یہاں پہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، ان کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر ظفر شہزاد صاحب، ظفر اقبال صاحب۔ ظفر اقبال صاحب نے یہ محسوس کیا کہ 14 فروری کو پاکستان میں بھی دنیا بھر کی طرح جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، جو اس پاکستان اور اسلام کی نظریات کے اور اس کے بالکل یکسر خلاف ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کافی سوچ وچار کی، چونکہ نوجوان نسل ہے اور گلوبل ولیج ہے اس وقت دنیا، تو مختلف دنیا سے اس دن کو منانے کا ایک دباؤ ہوتا ہے نوجوانوں کے اندر، تو نوجوانوں کو اس ایکٹیویٹی میں کو مثبت طریقے سے استعمال کروانے کے لیے انہوں نے یہ سوچا ہے، اور یہ بڑا بولڈ فیصلہ لیا ہے پاکستان میں کہ انہوں نے اس دن کو سسٹرز ڈے منانے کا اعلان کیا ہے۔ اور ساتھ ان کا آرگومنٹ یہ ہے، جو ابھی ہماری ان سے تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں ہم تعلیمی اداروں سے ایک ثقافت کا فروغ ملتا ہے، اور یہاں پہ جو طلباء اور طالبات ہیں ان کو ان کی تربیت کا حصہ ہے کہ ہم انہیں حیا سکھائیں، ان کو دین سکھائیں، ان کو اپنے مذہب اور اپنی ثقافت کی روایات سے آگاہ کریں۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اس دن کو بجائے اس کے کہ مغرب کا، بے شک یہ مغرب کا دن ہے، لیکن اس دن کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہاں پہ سسٹرز ڈے منایا جائے، اور اس اسلام کی جو ابدی ایک پیغام ہے کہ تمام جو مسلمان ہیں یہاں پہ پاکستان میں، وہ ایک بہن بھائیوں کی طرح کا تعلق ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دوسرا غلط تعلق کو قائم کریں۔ تو اس کے لیے یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے، یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ سسٹرز ڈے صرف ایک کہنے کو نہیں منا رہے، بلکہ وہ بچیوں کو باقاعدہ یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کریں گے حجاب، اور ان کو وہ سالر اور دوپٹے تقسیم کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ مختلف جو اسلامی مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں زرعی یونیورسٹی کے اس اعلان کے بعد مختلف سول سوسائٹی سے بھی اچھا رد عمل آیا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے ڈی گراؤنڈ، باغ جناح اور مختلف جگہوں پر خواتین میں دوپٹے تقسیم کرنے کا ایک اعلان بھی کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ صرف فیصل آباد تک ہوگا یا پھر ملک گیر ہوگا کہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی اس دن کو منایا جائے گا؟ دیکھیں، یہ چونکہ کسی خاص جماعت کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یہ اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اپنے طور پر یہ بہت اچھا یہ اسٹیپ لیا ہے، جس کو معاشرے کے اندر اور شہر کے اندر بہت اچھے انداز میں قبول کیا گیا ہے اور اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ تو ان کے جو کیمپسز ہیں مختلف شہروں میں، باولپور میں ہے، ملتان میں ہے، جنگ میں ہے، ڈیرہ غازی خان میں ہے، یا ارد گرد جتنی جگہوں پہ ان کے یہ زرعی یونیورسٹی کے کیمپسز ہیں یا ان کے ایفیلیٹڈ ہیں لوگ، ان تک تو وہ یہ زرعی یونیورسٹی کے فلیگ کے نیچے زرعی یونیورسٹی کے اندر یہ منایا جائے گا، تاہم جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے طور پہ شاید منائیں، یا اگر حکومت اعلان کرتی ہے کوئی ایسا تو وہ پھر باقاعدہ سرکاری طور پہ یا ایک ملغیر سطح پہ منایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر ویلنٹائن ڈے تو منایا جاتا ہے، اس دن میں کس طرح سے بے حیائی کے کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے یا عام کیا جاتا ہے
وہ تو پچھلے کئی سالوں سے پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک بڑا شاندار جو اقدام سامنے آیا ہے وہ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ ایگریکلچر یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ان کی جانب سے اقدام اٹھایا گیا کہ پاکستان میں اب 14 فروری کو جہاں پر لوگ ویلنٹائن کے نام سے یاد کرتے ہیں اسے یہ منایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں سسٹر ڈے یا بہنوں کا دن یا پھر جسے دوسرے لفظوں میں حیا کا دن بھی ایک نام دیا جاتا ہے، یہ منایا جائے گا۔ سسٹر ڈے، بہنوں کا دن، یہ منانا یہ بہت زیادہ اچھا اقدام ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں فیصل آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی کی جانب سے اقدام سامنے آیا ہے آپ کی جانب سے کہ حیا ڈے معاف کیجیے گا جو سسٹر ڈے منانے کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ آپ لوگوں نے یہ اقدام کس وجہ سے کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی، اساتذہ ہونے کے ناطے، پیرنٹس ہونے کے ناطے اس فصل نو کی تیاری ہماری ذمہ داری ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے جی، اور وقت کے ساتھ ہماری جو نئی نسل ہے پرانی نسل سے کٹ رہی ہے اپنی اخلاقی روایات میں، اپنی معاشرتی روایات میں اور دینی روایات میں۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کے جو دن جو کہ یقیناً ایک مغربی تمدن کے حوالے سے منائے جاتے ہیں، اس میں ہمارے کلچر میں شاید اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم اپنی اقدار جو اخلاقی اقدار ہیں، دینی اقدار ہیں، معاشرتی اقدار ہیں، ان کو فروغ دیں۔ اس حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس دن کو آپ حیا ڈے کہہ لیں، سسٹرز ڈے کہہ لیں، لیکن اس میں ہمیں یہ پروموٹ کرنا ہوگا کہ ان بچوں کو کاؤنسلنگ کرنی ہوگی کہ ہماری ویلیوز، اخلاقی ویلیوز، معاشرتی ویلیوز یہ ہیں اور ہمیں ان کو بڑھاوا دینا ہوگا۔ جی، تو اس کے لیے آپ کی طرف سے کیا ایونٹس منعقد کیے جائیں گے، اور یہ ایونٹس کیا صرف فیصل آباد میں ہوں گے یا پھر ملک بھر میں ہوں گے؟ نہیں جی، یہ میری سوچ ہے میری یونیورسٹی کے بارے میں، کیونکہ باقی تو ملک میں وہ گورنمنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ جو بھی فیصلہ کرے، لیکن یونیورسٹی کے حوالے سے میں نے یہ کوشش کر رہی ہے کہ جتنے بھی منعقد کیے جائیں، یا یہ جس طرح کی ہماری روایات ہیں کہ پردے کے حوالے سے کوئی عبایا یا کوئی آپ گراؤنڈس کہہ لیں یا آپ اس میں اسکارف اور دوپٹے کہہ لیں، تو وہ جتنے ہم اکٹھے کر سکیں، لوگوں نے جتنے ہمیں دیے اس شوق کے لیے کہ بچوں کو دیں، تو ہم اپنی بچیوں کے سر ڈھانپیں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ کو کہیں کچھ اعتراضات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا کہ لبرل سوسائٹی یا جو سیکولر لوگ ہیں وہ اعتراض کر رہے ہوں آپ کے اس اقدام پر، یا پھر دوسری طرف سے حکومتی یا دیگر جو آپ کے فیصل آباد شہر کے لوگ ہیں یا دیگر شہروں سے آپ کو اچھے تاثرات بھی تو مل رہے ہوں گے، کچھ لوگوں نے اسے اچھا سمجھا ہوگا، جس طرح سے ہم لوگ بھی 24 اردو اسکرین پر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ جی، بہت سے لوگ، زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور لیکن سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو اس کے اوپر مختلف حلقوں سے جو کہ سیکولر حلقے کہہ لیں یا لوگ جو انجانے میں ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میری بات نہیں ہے، وہ بات ہماری 1400 سال پہلے کہہ دی گئی تھی، اور اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرف اپنی نسل کو، آگے والی کو لے کے جائیں۔ تو تنقید تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن وہ تنقید کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اختلاف رائے اس حد تک بڑھ چکا ہے، وہ ان بچوں کو بھی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہوگی، ہمیں ڈائلاگ میں لانا ہوگا، ان کو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تاریخ سے واقف نہیں ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے، وہ ویلنٹائن کی تاریخ اور ہماری اپنی اسلامی تاریخ سے ان کی غالباً وہ اتنی شناخت نہیں ہے، تو وہی ہمارا کام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جی بالکل سر، اس میں ایک یہ بھی فائدہ ہوگا نا کہ جس طرح سے پاکستان میں بچیوں کے ساتھ زیادتی، بالخصوص زینب کیس کا معاملہ اور اس طرح اسما کیس اور مختلف کیسز ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی ایک پیغام جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے میڈیا چینل پر کچھ فحش چیزیں، مواد اس طرح کا نشر ہوتا ہے جس پہ سپریم کورٹ بھی ایکشن لے چکی ہے، ان کے ازالے پر بھی اس ایونٹ سے یا آپ کے اس اقدام سے کچھ اچھا پیغام جائے گا ان کے خلاف؟ جی، میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی وہ فصل تیار کریں جو پاکیزہ سوچ رکھتے ہوں، اور وہ جو پیرنٹس ہیں ان کو توجہ دینی ہوگی۔ یہ صرف اساتذہ کا یا یونیورسٹیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر گھر میں ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے، اور ہم یونیورسٹی میں اساتذہ ہونے کے ناطے اپنے فرض کی ادائیگی بھرپور طریقے سے ادا کریں گے انشاءاللہ۔
چلیں سر، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس اقدام کو پوری طرح سے کامیاب کرے. آپ نے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا. ڈاکٹر ظفر اقبال فیصل آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ وہ خود جو ہیں اس ایونٹ کو منعقد کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی بچیوں کو، پاکستان کی بہنوں کو، پاکستان کی جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو والدین ہیں، ان کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان کی تہذیب کیا ہے، پاکستان کی ثقافت کیا ہے، پاکستان کا کلچر کیا ہے، حیا کیا چیز ہے. ویلنٹائن ڈے کو نہیں منانا بلکہ اس دن حیا کے دن کو منانا ہے، بہنوں کے دن کے نام کے طور پر، سسٹر ڈے کے نام کے طور پر اسے منانا ہے، تاکہ پاکستان کا جو نظریہ اسلام کی جو ایک شناخت تھی وہ برقرار رہے اور دنیا کو ایک واضح پیغام جائے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلامی نظریات کا حامل ہے، اسلامی تہذیب کا حامل ہے، اسلامی اقدار کا حامل ہے، اسلامی روایات کا حامل ہے. پاکستان کا ہر شہری، ہر بچہ، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر ماں حیا کو پسند کرتی ہے. حیا کو، سر ڈھانپنے کو، سکارف کو، گاؤن کو، برقعے کو اور اس طرح کی چیزوں کو، حیا سے متعلقہ ہر چیز کو پسند کرتی ہے اور حیا کے مخالف ہر چیز کی مخالفت کرتی ہے. یہ پیغام دینا ہے. اس اقدام سے بہت اچھا فیصلہ ہے. اسے حکومتی سطح پر ملک کی تمام یونیورسٹیوں میں، ملک کے ہر کونے میں اسے منانا چاہیے. اس حوالے سے تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہوگا، اقدام اٹھانا ہوگا، اور پاکستان کے جو عام اسلام پسند لوگ ہیں ان کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس دن کو حیا کے طور پر منائیں اور پاکستان بھر میں بہنوں، خواتین، عورتوں کی عزت اور حقوق کے حوالے سے اس دن کو اچھی طرح سے منائیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں آج کی آخری سٹوری پر. جدہ کے اندر ایک بڑا شاندار کارنامہ ہوا ہے. جدہ کے اندر مشترکہ طور پر پاکستان اور سعودی عرب کے جو تجارتی لوگ ہیں، کاروباری حضرات ہیں، تجارتی کمپنیاں ہیں، ان کا ایک باہمی اجلاس ہوا ہے. یہ اجلاس 2 روزہ اجلاس تھا، اور اس اجلاس کی جو کاروائی سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی تقریباً 36 کے قریب کمپنیاں شامل تھیں، بڑی بڑی کمپنیاں تھیں، اور سعودی عرب کی طرف سے 80 کمپنیاں تھیں. باہمی طور پر یہ ایک اجلاس ہوا ہے جدہ کے اندر، اور یہ بڑا ایونٹ تھا، اور اس ایونٹ میں بہت سارے امور ڈسکس ہوئے ہیں جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مستحکم کرنے کے حوالے سے غور و فکر کیا گیا. پاکستان اور سعودی عرب کی جو تجارتی معاملات ہیں، تجارتی شراکت داری ہے، اس حوالے سے غور و فکر کیا گیا. پاکستان کی جو مصنوعات ہیں وہ سعودی عرب کی منڈیوں تک کیسے پہنچائی جا سکتی ہیں، اور کس طرح سے سعودی عرب کی جو مصنوعات ہیں وہ پاکستان تک پہنچائی جا سکتی ہیں. ان امور پر بات چیت کی گئی ہے. آپ کو پتا ہوگا ناظرین کرام کہ سعودی عرب کے اندر زیادہ تر جو مصنوعات ہیں وہ بیرونی ہیں. بھارت کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے. بھارت سے چاول، مسالہ جات اور سبزیاں، فروٹس وغیرہ بہت زیادہ آتی ہیں، اور بھارت بہت زیادہ سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے اسی حوالے سے. تو اس میں پاکستان کے یہ رہنماؤں کا یا پاکستان کے یہ تجارتی حضرات کا، کاروباری حضرات کا اس طرح کا اجلاس یا ایونٹ منعقد کرنا جدہ کے اندر، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات بھی مستحکم ہوں گے، اور ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کی جو عوام ہیں ان کو بھی فوائد ملیں گے. بالخصوص پاکستانی جو مصنوعات ہیں ان کو بیرونی دنیا تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ ہے کہ اسے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سنبھل جائے گی، اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. بہرحال دنیا بھر کی آج کی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ اتنا ہی. اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں ناظرین کرام، اگر آپ دنیا میرے آگے پروگرام کو باقاعدہ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے آفیشیل فیس بک پیج جو ہے دنیا میرے آگے کا، اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹویٹر پر بھی دنیا میرے آگے کے اکاؤنٹس کو فالو کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. دنیا میرے آگے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ اپنا کوئی فیڈ بیک ہمیں دینا چاہیں تو اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دے سکتے ہیں آفیشیل ہمارے فیس بک پیج سے. اور 24 اردو کے پروگرام آپ کو کس طرح سے لگتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.